पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अशरफ शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज वफाकी काबीना का एक इंतहाई अहम इजलास हुआ जिसमें बेरोजगारों के लिए भी एक पैकेज उसकी मंजूरी दी गई। साथ और भी अहम फैसले हुए कि कई जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स की तैनाती के हवाले से भी फैसले, जिसमें सुई नदरन, PPL और ओगरा के डायरेक्टर्स की भी तैनातियां, वापडा के हवाले से भी इस हवाले से फैसले किए गए। अब इसमें सवाल ये है कि जब IPPs की रिपोर्ट आई है और इसमें चंद अहम हुकूमती मुशीरान उनके नाम आए हैं, चंद वज़रा के नाम आए कि उनकी भी IPPs कंपनी है, तो क्या इस तरह के फैसले इस वक्त में जब IPPs रिपोर्ट आई है तो इनकी अहमियत क्या है? प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात करेंगे। और जो कोरोना वायरस है, कोरोना पेंडेमिक, उसके जो असरात हो रहे हैं काबीना में, आज इस हवाले से भी डिस्कशन हुई। जो अब तक के लेटेस्ट नंबर है, 14,000 पॉजिटिव केसेस पाकिस्तान में आ चुके हैं और 300 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। और ये नंबर्स इसलिए भी बढ़ते जा रहे हैं कि हमारी टेस्टिंग की कैपेबिलिटी भी बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो इसके असरात हैं जो ज़ाती ज़िंदगियों पे लोगों के हो रहे हैं, फैमिलीज पे हो रहे हैं, साथ हमारी मईशत पे हो रहे हैं, उस हवाले से भी काफ़ी सारे सवालात हैं, कंसर्न्स हैं। हुकूमत इस हवाले से कई कोशिशें कर रही है। जो आज एक पैकेज अनाउंस किया, इससे पहले वज़ीर आज़म 1.2 ट्रिलियन रुपए का पैकेज अनाउंस कर चुकी है। उसकी डिसबर्समेंट्स के हवाले से स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जो छोटे बिजनेसेस हैं, उनके लिए भी हुकूमत ने इकदाम किए, लेकिन ये आवाम तक पैसे पहुंच कैसे रहे? एक तो एहसास और BISP प्रोग्राम के तहत जो ऑलरेडी रजिस्टर थे वो वाले पैसे डिसबर्समेंट तो शुरू हो गई है, बाकी ये किस तरह से मैकेनिज्म होगा, एलोकेशंस कैसे हो रही हैं, इस हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवा दूं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हुमायूं अख्तर खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, साबिक वफाकी वजीर चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, और साथ ही मैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ज्वाइन करेंगे। हुमायूं अख्तर खान साहब, आपसे जानना चाहूंगा, पैकेज वज़ीर आज़म ने 1.2 ट्रिलियन का अनाउंस किया, फिर हमाद अजहर साहब ने तकरीबन 75 बिलियन रुपए बेरोजगारों के लिए, और जो नंबर्स इस हवाले से आ रहे हैं वो काफी ज्यादा हैं। तो जो एक तो कोरोना से पहले जो हमारी मईशत के हालात थे वो ऑलरेडी हमें काफी ज्यादा चैलेंजेस थे, वो चैलेंजेस क्या क्या थे और क्या वो चैलेंजेस अब कंपाउंड होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, ऑब्वियसली चैलेंजेस तो तकरीबन 2 साल से हमारी जब हुकूमत आई है, चैलेंजेस आपके सामने थे। जो डॉलर्स की कमी थी, तकरीबन $20 बिलियन की, वो आपके सामने थी। रिजर्व्स की जो सूरत हाल थी, जिसको हमने मुकाबला किया, रिजर्व बेहतर किए, करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर किया, हम ग्रोथ की तरफ जाने शुरू हुए। लेकिन कोरोना से तो पाकिस्तान नहीं बल्कि सारी दुनिया की एक मोन्यूमेंटल क्राइसिस आया, और वो ग्रेट डिप्रेशन जो अमेरिका का था 1929 से, या जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो इम्प्लीकेशंस थी, या 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उन सब से ये बड़ा क्राइसिस है इस वक्त। तो सारी दुनिया ये कह रही है, और जो भी IFIs हैं, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, एशियन बैंक हो, बायलैटरल जो हमारे डोनर्स हैं, कि भी पहले आप जो दुनिया की तरजीहात हैं, पहले जानों को बचाया जाए, दूसरा अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कैपेसिटी पैदा की जाए कि वो जो सर्च है उसको हैंडल कर सके, तीसरा लोगों की जो रोजगार अफेक्ट हुई है उसको कवर किया जाए, और चौथा कि आपका इकोनॉमी को बचाया जाए। बिल्कुल, मैं इस पे ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि कितने अफराद हैं पाकिस्तान में जिनका रोजगार अफेक्ट हो रहा है, और जो हुकूमत ने एक पैकेज भी दिया कि 75 बिलियन रुपए उन लोगों को दिए जाएंगे जो BISP एहसास के अलावा है, जो बेरोजगार हो रहे हैं। वो नंबर जो मैंने सुने थे वो तो काफी शॉकिंग थे, तकरीबन 40 से 60 लाख लोग। क्या इतने लोग बेरोजगार हो रहे हैं या इससे ज्यादा? गवर्नर सर्वर ने इससे पहले कहा कि 1.20 करोड़ लोग शायद बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये वाला इतना जो स्फीयर इंपैक्ट आ रहा है, रेमिटेंसेस कम हो रही हैं, गल्फ से हमारे काफी सारे वर्कर्स आ रहे हैं, इंटरनेशनल रेमिटेंसेस, तो ये वाली चैलेंजेस के लिए हमारी पॉलिसी मेजर्स एडिक्वेट है? देखिए, एक तो हमारे पास रूम काफी अवेलेबल हो रही है। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि IMF का जो प्रोग्राम है वो अभी स्टैंड स्टिल पे आ गया है। जो EFF था, जो 6 बिलियन की फैसिलिटी थी, और RFI की जो स्पेशल फैसिलिटी, इमरजेंसी फैसिलिटी होती है, वो पैसे हमें मिल गए हैं 1.4 बिलियन के। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, दोनों जो अप्रूव फंडिंग थी पाकिस्तान की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, वो
ڈائیورٹ کر رہی ہے. G20 جو ہے وہ ہمیں ڈیٹ ریسٹرکچر کر رہا ہے. انٹرسٹ ریٹس ہمارے نیچے ہو گئے تو ہماری ڈیٹ سروسنگ نیڈس کافی نیچے آ گئی. ہمارے پاس گنجائش اس وقت موجود ہے اور اس وقت دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ گنجائش کی فکر نہ کریں. آپ سب سے پہلے یہ جو میں نے 3-4 چیزیں بیان کی اس کی طرف توجہ دیں. دیکھیے جب تک آپ اپنا ہیلتھ کرائسس نہیں ختم کر لیں گے تو اکنامک کرائسس کو ریموو کرنے کے لیے تو آپ اس کے بعد جائیں گے. پہلے آپ نے ہیلتھ کرائسس ختم کرنا ہے پھر آپ نے اکنامک. اب آپ کا سوال جو تھا دیکھیے جو انڈسٹریل ورکر ہے جو فارمل سیکٹر کا ورکر ہے اس میں تو گورنمنٹ کی اسٹیٹ بینک کی اسکیم آئی ہے. بڑا سافٹ انہوں نے پے رول کا ایک لون دیا ہے. اس میں کمپنیز بھی گریچوٹیز جلد دے رہی ہیں اپنے لوگوں کو جو چھوڑ کے بھی نہیں گئے. اس میں ایشو یہ ہو جاتا ہے جی کہ اس ملک میں بہت بڑا جو امپلائر ہے وہ اس ملک کا انفارمل سیکٹر ہے, کاٹیج انڈسٹری ہے. جہاں تک جو رجسٹرڈ نہیں ہے, جہاں اسٹیٹ بینک پہنچ نہیں سکتا, جہاں حکومت نہیں پہنچ سکتی, ایف پی آر نہیں کو نہیں پتہ یہ کون لوگ ہیں. ابھی جو یہ 75 بلین کا پیکج آیا ہے یہ ان لوگوں کی طرف ڈائریکٹڈ ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی ہوں جو بیچ میں نہ احساس پروگرام میں آ رہے ہیں نہ فارمل سیکٹر کے ورکر میں, اور بیچ میں یہ ڈیلی ویجرز یا انفارمل سیکٹر کے ورکرز تک ہم پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ساتھ ہی 50 بلین کا آیا ہے کہ یہ جو چھوٹا ٹریڈر ہے, تاجر جو ہے چھوٹا, یا جو ایس ایم ای ہے, اس تک گورنمنٹ پہنچے اور اس کو کچھ ریلیف مہیا کرے اس کرائسس میں سروائیو کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. میں چودھری منظور صاحب حکومتی جتنے بھی اقدامات ہوئے اس حوالے سے, پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ کی بھی ایک ویڈیو کانفرنسنگ اس حوالے سے ہوئی, جتنے اقدامات ہیں کیا آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں, اور کیا یہ میکینزمز جو ہیں وہ آپ کو لگ رہے ہیں کہ اس پہ کلیئرٹی آ چکی ہے, وضاحت آ چکی ہے کہ جناب کس طرح سے یہ ڈسبرسمنٹ اتنے بڑے اماؤنٹس کی لوگوں تک ہوگی اور ایکچولی لوگوں تک یہ اماؤنٹس پہنچے؟ بہت شکریہ ارشد صاحب, آج میں بھی اس میں موجود تھا. مجھے میری ایکو آ رہی ہے, واپس آواز آ رہی ہے. اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. جی چودھری منظور صاحب. تو اس میں موجود تھا میں بھی. آج بات آپ طارق فضل چوئی صاحب سے پہلے لے لیں, میں پھر میرا یہ رائٹ. ڈاکٹر طارق فضل چوئی صاحب, جو حکومتی اقدامات ہیں کیا آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ اس میں ٹرانسپیرنسی اور وہ میکینزمز کلیئر ہو گئے لوگوں تک کہ جی یہ امداد آپ کے لیے جو اتنی بڑی امداد اناؤنس ہوئی ہے یہ آپ تک پہنچنی کیسے ہے, وہ والے پروسیسز پہ آگہی آ گئی ہے لوگوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشد صاحب, گزارش یہ ہے کہ بہت قابل احترام ہے ہمایوں اختر خان صاحب نے جو گفتگو کی, جو اعداد و شمار پیش کیے, جن ٹرمز اور جن ریفرنسز کا حوالہ دیا, یہ تمام وہ ہیں جو کوئی ای سی سی کی میٹنگ ہو, کوئی ایکنک میٹنگ ہو, کیبنٹ میٹنگ ہو, جہاں پہ سارے ماہر معاشرات بیٹھے ہوں, انہیں ہی سمجھ آتی ہے اور وہی ان کے اوپر ان سے بحث کر سکتے ہیں. جو پاکستان کے اس وقت لاکھوں نہیں کروڑوں میں لوگ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں, یہ باتیں ان کے سر کے اوپر سے گزر رہی ہوتی ہیں. اور یہ میں نے ایک جنرل سی بات اس لیے کی ہے کہ پاکستان کے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ آپ کو اس وقت جو آپ نے براہ راست سوال کیا ہے کہ کیا ان لوگوں تک جو بے روزگار ہو رہے ہیں, وہ لوگ جو روزانہ کی بنیادوں کے اوپر تھوڑی بہت کمائی کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے تھے, ان کی مشکلات حل ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے ایسا دکھ ہوتا ہے کیونکہ میں بھی پاکستان کا ایک شہری ہوں. جو لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بہنیں ہیں, ان کے بچوں کی تکلیف کا ذکر کرتے ہوئے کسی کو یقین جانے خوشی نہیں ہوتی. ان تک وہ امداد اس انداز سے نہیں پہنچ رہی. اس گلی محلے کی سطح تک, میں اسلام آباد بیٹھا ہوں, یہ میرا گھر ہے, میرا حلقہ ہے, میرا علاقہ ہے, یہاں پہ جو نام نہاد باتیں ہوئیں ٹائیگر فورس, میں ان بندوں میں سے ہوں جنہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے جی اگر پاکستان کی عوام کو ٹائیگر فورس کے ذریعے کچھ ملتا ہے تو اسی ذریعے مل جائے, اور لوگوں نے اس پہ تنقید بھی کی. لیکن بہرحال عملی طور پہ یہ پتہ لگا کہ ٹائیگر فورس بھی گمنام فورس ہے. کسی جگہ کے اوپر میں نے اپنے اسلام آباد کے اگر بڑے دیہات کے نام لوں, کسی جگہ کے اوپر کوئی میں نے ایسی امدادی پیکج نہیں دیکھے. پھر اس کے بعد جو یہ فیصلہ ہوا, اور میں صدر مملکت ظاہر ہے ایک منصب ایسا ہوتا ہے جو قابل احترام ہوتا ہے, ان کی گفتگو بھی خیر پچھلے دنوں خیر ہوئی, جو انہوں نے لفظ استعمال کیے مجھے اس میں بڑا دکھ ہوا. لیکن انہوں نے جو میں سمجھتا ہوں کہ 2 سال کے بعد انہیں اچانک وہ خواب سے بیدار ہوئے اور اچانک انہوں نے میٹنگز کال کر کے یہ جو معاملہ علماء کے ساتھ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا. اللہ کرے کہ رمضان شریف میں حکومت کی یہ پالیسی کہ آپ نے تراویح کی اجازت دی, آپ نے مسجدیں کھولنے کی اجازت دی,
اور میں آپ کو دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں, آپ تو ماشاءاللہ بڑے ریسرچ کرنے والے اینکر ہیں, عملی طور پہ 90% مساجد کے اندر وہ ایس او پیز جن کی بات ہوئی تھی جی 1 میٹر کے اوپر کھڑا ہونا بڑی مشکل بات ہے, وہ شاید پوری نہیں ہو رہی. تو لہٰذا یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کی پاکستان کی عوام آج منتظر ہیں کہ ان تک, اور یہ باتیں حکومت نے امپلیمنٹ کرنی ہوتی ہیں. آج حکومتی جو ہمارے ساتھ نمائندے بیٹھتے ہیں, بعض سنجیدہ لوگ ہیں, معیوب اختر خان صاحب کی طرح بعض کہتے ہیں جن میٹنگ کی کیا ضرورت ہے, ٹویٹ کر دیا کریں. یعنی آپ ان کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو جو مشورے دیے ہیں وہ بھی ٹویٹ کے ذریعے دیے جائیں, اتنا وقت بھی نہیں ان کے پاس کہ یہ سنیں. آخری بات میں یہ عرض کروں اشرف شریف صاحب کہ دیکھیں پولیو اس وقت پوری دنیا میں, پاکستان میں اور افغانستان میں رہ گیا ہے. یہ شکر کریں کہ ابھی تک دنیا نے آپ پہ سفری پابندیاں نہیں لگائیں. دنیا پولیو سے اس وقت کورونا سے لڑتے ہوئے, کووڈ-19 سے لڑتے ہوئے اس وقت وہ اپنی اسٹریٹجیز بنا چکی ہیں. لیکن ہم ابھی تک جس فیز میں جا رہے ہیں, اور ہمیں ابھی پارشل لاک ڈاؤن بھی ہمیں ختم کرنا پڑا ہے, کیسز ہمارے بڑھ رہے ہیں, انفارچونیٹلی شرح اموات بڑھ رہی ہیں. کہیں یہ نہ ہو کہ پوری دنیا تو اس میں قابو پا چکی ہو اور یہاں پہ ہم آپس میں باہمی دست و گریباں ہوں. اس وقت دیکھیں کہ پوری دنیا کی آپ کو اجازت دے گی کہ آپ وہاں پہ کوئی سفری آپ پہ پابندیاں نہ لگیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. میں ایک براڈر پرسپیکٹو میں چند باتیں آپ سے عرض کی ہیں کہ معاملہ بڑا سنجیدہ ہے, پوری قوم اس وقت مشکل کا معاملہ شکار ہے. سیریس ہے, اور جو چیلنجز آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے, میں چودھری منظور صاحب سے بھی رائے لے لوں, پھر ہمایوں اختر صاحب سے انہی پوائنٹس پہ کہ ان کا کیا ورژن ہے وہ بھی لے لیں. چودھری منظور صاحب, آپ کی آج پارٹی میں یہ حکومتی پیکیجز بھی ڈسکس ہوئے, اس پہ کیا رائے سامنے آئی؟ آپ بھی اس میں شامل تھے. جی چودھری منظور صاحب. جی میری آواز آ رہی؟ جی اب آ رہی ہے. اچھا, وہ ہم نے دیکھا, اس کو بڑا مائنوٹلی غور سے دیکھا, بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کیا. ایک تو میں بالکل اتفاق کرتا ہوں ہمایوں اختر خان صاحب نے جو بات کی ہے کہ اس وقت تو جو یہ کہا جائے کہ کوئی سپیس نہیں ہے, ان کے پاس گنجائش کافی ہے, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو گنجائش ہے اس کو یہ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اس کو کہاں پہ ٹرانسفر کرتے ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یا عالمی مالیاتی اداروں نے جو پیسہ دیا ہے اس کی فیئر ڈسٹریبیوشن کا سوال ہے اس وقت. میں صرف سندھ کی بات نہیں کر رہا, میں پنجاب کی بات بھی کر رہا ہوں. مطلب میرے نزدیک آج پنجاب نے کیبنٹ سے مانگا تھا کہ 128 ارب روپیہ جو ان کا آلریڈی دینا تھا انہوں نے, وہ ابھی تک نہیں دیا گیا. تو اس کے بارے میں انہوں نے نہیں بتایا. میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں. پھر این ڈی ایم اے کو جو سامان مل رہا ہے اس کی فیئر ڈسٹریبیوشن بھی بتانی چاہیے کہ کس صوبے کو کتنا مل رہا ہے اور کیسے مل رہا ہے, کس بنیاد پر مل رہا ہے. دوسری بات دیکھیں, جو اکنامک پیکج ہے اس کے حوالے سے دیکھیں بہت سارے پرابلمس ہیں اس وقت گورنمنٹ کو. پہلی بات یہ ہے کہ جتنا انہوں نے سائز بتایا کہ 1200 ارب روپے کا ہے, 1200 ارب روپے میں آپ کیوں گندم ڈال رہے ہیں؟ گندم تو ہر سال خریدتے ہیں, کیوں ڈال رہے ہیں آپ یوٹیلٹی سٹورز کو؟ وہ تو آپ ہر سال پیسہ دیتے ہیں. آپ نے 100 ارب روپیہ لوگوں کو دے دیا. اس وقت کوئی بزنس ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی. جو 8 سال کے دینے تھے اگر 4 مہینے اور نہ دیتے تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا, یہ بھی ہم لگا سکتے تھے. سو بنیادی طور پر جو 201 بینظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا اور دوسرا 200 ارب روپیہ آپ نے ورکرز کے لیے دیا, آج آپ نے وہ 200 ارب سے کم کر کے 75 ارب پہ لیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 75 ارب. اچھا نہیں, چودھری منظور صاحب جو اس کی وضاحت دی ہے حماد اظہر صاحب نے یہ بی آئی ایس پی احساس پروگرام کے جو 200 ارب ہیں اس کے علاوہ 75 ارب ہے. نہیں, میں ادھر ہی آ رہا ہوں. وہ تو آلریڈی پیسہ روکا ہوا تھا آپ لوگوں نے, وہ تو روکا ہوا تھا. یہ 75 ارب روپیہ آپ نے 200 ارب روپیہ جو ورکرز کے لیے رکھا تھا اس کو گھٹا کر آپ نے 75 ارب روپے لے آئے. اور اس میں بھی آپ زیادہ تر جو میکنزم جو مجھے آج سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سرمایہ داروں کو دے رہے ہیں, آپ جو مزدور ہے اس کو براہ راست نہیں دے رہے. آپ کے پاس میکنزم موجود ہے. میکنزم کی مثلا لیبر منسٹر کدھر نظر آ رہا ہے؟ زلفی بخاری, یہ تو انڈسٹری منسٹر ہے, وہ کدھر ہے؟ وہ کہیں بالکل غائب ہے, بالکل سین سے ہی غائب ہے. وہ پتہ نہیں کیا کام کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں, اس کا میکنزم ہمایوں اختر خان صاحب کو پتہ ہے. اس کا میکنزم موجود ہے ٹرائی پارٹائٹ لیبر کے اندر. آپ کی چاروں صوبوں کے اندر, مرکز کے اندر ایک ٹرائی پارٹائٹ ہوتی ہے جس میں امپلائیز, امپلائر اینڈ دا گورنمنٹ وہ بیٹھے ہوتے ہیں. وہ آپ کے پاس میکنزم, آپ نے اس کو بلایا ہی نہیں. آپ نے اتنے مہینے گزر گئے, دیکھا ہی نہیں ہے آپ ورکرز. اور دوسری بات, ہم نے آج مسترد کر دیا یہ 12,000 روپیہ. کم از کم جو ورکرز کام کر رہے ہیں اس کے لیے منیمم ویج 17,500 ہے, وہ دیں آپ. یہ 12,000 والا نہیں چلے گا. تو اس لیے ہم نے وہ ساری چیزیں دیکھی. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال بتاؤں. پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں صوبے 18ویں ترمیم کے بعد خود مختار ہے, صوبے اپنا کریں.
सूबे पहले ही ओवरबर्डन हो गए। मैं सिर्फ सिंध की बात नहीं कर रहा, जो कुछ उनके पास था वो उससे ज्यादा लगा रहे हैं पेंडेमिक। और जब भी कोई कैलेमिटी आती है, आफत आती है, तो उसमें हमेशा लीड जो होती है वो फेडरल गवर्नमेंट करती है। मैं 2 मिसालें छोटी छोटी देता हूँ। जब सवात हुआ था, आपने उसको कवर किया था, किसने लीड किया था, किसने पैसा दिया था, किसने सारा कुछ किया था? फेडरल गवर्नमेंट ने किया था। जो नेशनल यूनिटी पैदा की थी वो किसने की थी? उस वक्त की हुकूमत ने की थी। दूसरी फ्लड के अंदर 2010 के अंदर और 11 के अंदर, अब मुझे याद है मैं गिलानी साहब के साथ गया था, गिलगित से शुरू होकर सिंध नीचे बिल्कुल डाउन स्ट्रीम तक, किसने लीड किया था? 1,40,00,000 लोगों को 25,000 रुपया फी खानदान दिया था। ये जो रोज कहते हैं कि ये सबसे बड़ा प्रोग्राम है, ये सबसे बड़ा प्रोग्राम नहीं है, वो बड़ा और उस वक्त के 2010 के जरा रिसोर्सेज भी आप इलाजा कर लें, क्या रिसोर्सेज थे, कितने पैसे थे 2010 के अंदर, रेवेन्यू कितना था, उसके अंदर से इतना पैसा निकालकर फेडरल गवर्नमेंट ने दिया था। तो आज तो एक पेंडेमिक ऐसा है, बाकी चीजों को छोड़िए, सबसे ज्यादा जो जरूरी मैं बात करना चाह रहा हूँ, एग्रीकल्चर पे आज हमारी बात हुई। क्या किया है अभी तक? फूड एंड एग्रीकल्चर इज द इश्यू नंबर 1 दुनिया के अंदर इस वक्त। हेल्थ दूसरे पे आ गई, जाने बचानी है, लेकिन खुराक देनी है ना। रोज ये शोर करते हैं एग्रीकल्चर को कोई बिलों के अंदर कोई किया है नहीं। खाद सस्ती, खाद महंगी हो गई है, 12.5 को 100 की थी 1600 पे चली गई। कोई सेल्स टैक्स पेस्टिसाइड्स के ऊपर, कोई डीजल की कीमत पे, किसी जगह कोई कमी नहीं। आप तो उल्टा जायद लोगों से उनसे पैसे ले रहे हैं, उल्टा उनसे जायद पैसा ले रहे हैं, किसानों से ले रहे हैं, आप आम आदमी से ले रहे हैं। तो वही उनको वापस लौटाने का टाइम है। तो ये चीजें हमने आज माइन्यूटली डिस्कस की हैं, शायद कल बिलावल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उस हवाले से सारी बातें करेंगे। राइट, हुमायूं अख्तर साहब, आपने 2 बड़ी सियासी जमातें, उनके मौजूद रिप्रेजेंटेटिव्स की बातचीत सुनी। 2-3 पॉइंट्स बड़े मेजर आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि आपका एक तो जो रिलीफ पैकेज है 1.2 ट्रिलियन का, वो मेनली इलीटिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिग बिजनेसमैन के लिए, और शायद आप ट्रिकल डाउन वाली इकोनॉमिक्स जो है उसको फॉलो करेंगे जी, बड़े लोगों को, बड़े बिजनेसमैन को देंगे तो वो ट्रिकल डाउन कर जाएगा इस हवाले से। दूसरे जो इश्यूज आइडेंटिफाई हो रहे हैं एग्रीकल्चर के हवाले से, और फिर जो चौधरी मंजूर साहब ने पॉइंट उठाया, आपने खुद कहा कि स्पेस अब आपके पास मौजूद है। स्पेस हमारे पास 2001 के बाद भी आई थी, जब पूरी दुनिया ने बहुत सारे डॉलर्स हमें दिए थे दहशतगर्दी के लड़ने के लिए। तो वो जो पॉलिसीज हैं कि जनाब जो आम बंदे की जिसकी बात हो रही है, आपने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का जिक्र किया, स्मीडा का अपना सर्वे है कि 90% जो छोटा बिजनेस है वो इफेक्ट हुआ है। इसके लिए वो पॉलिसी इकदाम क्यों नहीं नजर आ रहे हैं हमें, जो कि प्रैक्टिकली ग्राउंड तक पहुंचते हों? एक तो देखिए, अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर के कुछ कंसेशंस देते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने पेरोल के लोन दिए हैं या एम्प्लॉयज की जो सपोर्ट की है, वो आपने फॉर्मल सेक्टर है, ये FPR रजिस्टर्ड सेक्टर है, SECP रजिस्टर्ड सेक्टर है। इस वक्त मेरे इल्म में कोई ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है जिसने अपनी, और बहुत सी इंडस्ट्री बंद है कि उसने अपनी लेबर फोर्स फारग की हो। वो किसी न किसी तरीके से अपनी लेबर फोर्स को रख रहे हैं, और उसकी एक सेल्फिश वजह भी है। अगर आप लेबर फोर्स को फारग करेंगे तो जो आपका टेक्निकल लेबर है, जब आप इंशाल्लाह दोबारा रिवाइव होंगे तो वो मिलना मुश्किल हो जाता है। जहाँ तक आपका देखिए, हाँ, ये जो रूम आपके पास अवेलेबल है ना, अगर आपको डेट रिस्ट्रक्चर हो रहा है या डेवलपमेंट डेट रीडायरेक्ट होके अब कोरोना की चीज़ों में आ रहा है, हेल्थ में आ रहा है, या लोगों को जो सोशल सेफ्टी नेट्स हैं उसमें आ रहा है, तो ये फिर भी डेट है। ये डेट जो है ये आपको इवेंचुअली पे करना है। ये नहीं है कि हमें खुली छुट्टी मिल गई और हमारा रुपया ऊपर से गिर रहा है। हाँ, जो हमें बेहतरी आई है वो हमारी डेट सर्विसिंग, क्योंकि हमारे मुल्क में इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं, वो जो डेट सर्विसिंग कम हुई है वो एक हमारे पास बहुत बड़ी रूम अवेलेबल है, और इस वक्त वही रूम इस्तेमाल हो रही है। अब देखिए चौधरी साहब, ये एक बहुत बड़ा मिसनोमर है ऑयल की प्राइस। ऑयल की प्राइस से गवर्नमेंट को सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज बचता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। गवर्नमेंट को फिस्कली, देखिए ऑयल तो जो इंपोर्ट होता है वो कंज्यूमर खर्च लेता है या इंडस्ट्रियलिस्ट खर्च लेता है या वो बिकता ही है ना, और गवर्नमेंट तो उसमें अपना कुछ टैक्स निकाल लेती है। टैक्स में तो एक्चुअली कमी आ गई है, ऑयल की कीमतें जब कम हो रही हैं तो उसमें टैक्स भी कम हो जाता है, लेकिन पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के जरिए वो हम रेवेन्यू करते हैं।
فسکلی آئل پرائس کم ہونے سے فسکل بجٹ پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن گورنمنٹ نے کوئی آئٹم نہیں رکھا ہوتا کہ یہ اتنے ارب وہ ہے، وہ تو جو گورنمنٹ بالکل. لیکن ہمایوں اختر صاحب اگر عام آدمی یہ سوال کر رہا ہے کہ انٹرنیشنلی آئل پرائسز اتنی گر گئی ہیں تو اس کا فائدہ جو ہے پاکستانی عوام کو بھی ملنا چاہیے، اور اس سے اوورآل ایک اکانومی میں آپ کا ایفیکٹ آتا ہے. آپ خود کامرس منسٹر رہے ہیں، آپ کو خود ان ساری چیزوں کا علم ہے کہ جب تیل کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو ٹرانسپورٹیشن اور پورا آپ کا جو معیشت کا پہیہ ہے اس میں کافی بینیفٹ آتا ہے. تو یہ والے اقدامات اس حساب سے جس طرح سے انٹرنیشنل آئل پرائسز گری ہیں، کیا وہ بینیفٹ ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اور اس فسکل سپیس میں؟ Now that's a different question. یہ اچھا کوشچن ہے. سوائے ایسے ملک جو مڈل ایسٹ کے ہیں اور جو بہت بڑے آئل پروڈیوسرز ہیں، دنیا کا ہر ملک اور ایسے بھی ملک جو کہ آئل پروڈیوسرز ہیں جیسے برطانیہ ہے یا امریکہ ہے، کینیڈا ہے، ان کا اپنا آئل بھی ہے، یہ سارے کے سارے جی آئل کو ٹیکس کرتے ہیں. یہ ایک اکانومسٹ کی بہت بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ کیا بیلنس رکھا جائے، عوام تک کتنا ریلیف پہنچایا جائے اور گورنمنٹ کے ٹیکسز سے کتنا اس کو فائدہ ہو. اس وقت آپ دیکھیں کہ ایف پی آر کا ریونیو جو 5.5 ٹریلین آئی ایم ایف نے سیٹ کیا تھا، اب انہوں نے ڈاؤن کر کے 3.9 ٹریلین جو ہے وہ سیٹ کیا ہے. اب وہ جو کمی ہے وہ گورنمنٹ نے ایک بیلنس رکھا ہے. جو آئل کی کمی آ رہی ہے وہ گورنمنٹ کنزیومر کو بھی پاس کر رہی ہے، انڈسٹری کو بھی پاس کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے جو ٹیکس لاسز ہیں ان کو بھی کچھ بہتری لانے کی کوشش کر رہی ہے. ایک گورنمنٹ نے فائن بیلنس رکھا ہوا ہے. فائن بیلنس. میں چودھری منظور صاحب سے بھی اس حوالے سے سوال پوچھ لوں فائن بیلنس کا. چودھری منظور صاحب، آپ نے سنا ہمایوں اختر صاحب نے کہا آئی ایم ایف نے 5.5 ٹریلین کا ٹارگٹ رکھا تھا لیکن اب اسے ریوائز کر کے 3.9 کا کر دیا ہے. آبویسلی اس میں مارچ کے بعد سے اب جو صورتحال بنی ہے وہ بھی ایک فیکٹر ہے، لیکن اس وقت بھی آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ امپاسبل ہے ان کے لیے اچیو کرنا، اور اس میں 750 بلین کے اضافی ٹیکسز شامل کیے گئے تھے. اور دوسرا جو تیل کی پرائسز ہیں انٹرنیشنلی گری ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس اتنی سپیس ہے ابھی بھی کہ 30-40 روپے کم کی جا سکے پر لیٹر پرائسز، جس کا کہ معیشت کو فائدہ ہوگا، بجائے اس کے کہ جو ریلیف اناؤنس کر رہے ہیں عام آدمی تک نہیں پہنچ رہا، کہ ڈائریکٹ بینیفٹ عام آدمی تک پہنچے گا؟ سر دیکھیں، دو بنیادی باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمایوں اختر صاحب نے بالکل ٹھیک کہہ دیا کہ اس لیے کام نہیں کرتے کہ اس سے ریونیو گورنمنٹ کو آتا ہے زیادہ. اس پہ تو 43% ٹیکسز ہیں جو عام آدمی سے لیے جا رہے ہیں اس وقت. عالمی مارکیٹ میں جو تیل کی قیمت ہے، اگر یہ آئل پرائس کم کرتے ہیں تو جتنے پرسنٹ ٹیکس ہوگا اتنا اس کے اندر بھی کمی آ جائے گی. سو یہ اپنا ٹیکس کم نہیں کرتے اور لوگوں کی جیبوں سے کاٹ رہے ہیں، لوگوں سے لے رہے ہیں. یہ تو ایک قسم کی زیادتی ہے. مجھے کوئی ایک اور بتا دیں کسی پولیٹیکل پارٹی کا جس میں ایسے نہ ہوتا ہو. میں گزارش کر رہا ہوں نا، ہم نے ہمایوں خان صاحب ہم نے میں یہ بتا رہا ہوں ہم نے $150 پہ پر بیرل پہ خرید کے بھی لوگوں پہ سارا پاس آن نہیں کیا. آپ اگر قیمتیں کم ہوئی ہیں تو پاس آن کیجیے، اگر بڑھتی ہیں تو آپ اسی وقت بڑھا دیتے ہیں ہر 15 دن کے بعد. پھر اب اگر کم ہوئی ہیں تو لوگوں کو بینیفٹ بھی دیجیے. ہم نے نہیں سارا پاس آن کیا تھا. نمبر 1. نمبر 2، یہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ اس وقت آپ کے سامنے ایک فوکسڈ ایشو ہے. آپ کو ادھر ادھر نہیں جانا. آپ فوکسڈ ایشو کیا ہے؟ آپ کے پاس ایک پینڈیمک ہے، آپ کے پاس ایک آفت ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر آپ کو کبھی ادھر نہیں جائیں گے، آپ پہلا کیا کریں گے؟ لوگوں کو کھانے کے لیے دیں گے. آج جو میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ کو نہیں پتا، مجھے بھی پتا، میں چونکہ لیبر کا انچارج رہا ہوں، کئی سال رہا ہوں، تو مجھے پتا ہے یہ فیکٹری اونر سارے بندوں کو رجسٹر ہی نہیں کرتے. آج جو عمران خان کہتے ہیں کہ وہاں پہ تو ہمیں ڈیٹا ہی نہیں مل رہا، میں آپ کو بتاتا ہوں ڈیٹا کہاں سے ملے گا. آپ لیبر ڈپارٹمنٹ سے لیں. آپ اگر لینا چاہتے ہیں تو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو سروے ہوا تھا اس کے اندر جائیں. آپ وہاں پہ ٹائپ کریں فیکٹری ورکر، اس کے اندر ایک بندے کا پتہ ہے کہ کون ایگریکلچر میں ہے، کون فیکٹری ورکر ہے، کون امپلائی، کون سرکاری ملازم ہے، کون کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں ہے. آپ کو پورا ڈیٹا مل جائے گا. ابھی بھی آپ نے اسی کا ہی سکور بڑھا کر آپ نے لوگوں کو دیا ہے نا، تو وہاں سے لے لیجئے آپ بھی اگر دینا چاہتے ہیں. لیکن چونکہ اگر آپ دینا ہی نہیں چاہ رہے، آپ تو صرف سرمایہ داروں کو دینا چاہ رہے ہیں، تو اس لیے آپ ان کی طرف ان کو بلا رہے ہیں میٹنگ. کبھی آپ نے اس پینڈیمک کے دوران کبھی ورکرز کو بلایا، کبھی کسانوں کو بلایا،
کبھی عام ملازمین جو روز ادھر اسلام آباد سیکریٹریٹ کے میں یہ اس وقت ہو رہا تھا، یہ پینڈیمک پھیلی ہوئی تھی، وہ بیچارے روز مظاہرہ کر رہے تھے اپنی تنخواہوں کے لیے. اب اس کے لیے میں نے خود دیکھا کہ اسمبلی ہال کے باہر، میں اس دن گیا تھا اسمبلی، وہاں پہ لوگ کتنی بڑی تعداد میں پہنچے تھے. تو آپ نے کبھی ان کو بلایا نہیں، چونکہ آپ کی تو وہ پریورٹی نہیں ہے. آپ صرف شور کرتے ہیں. آپ سے مراد آپ نہیں ہے ہمایوں خان صاحب، آپ سے مراد پی ٹی آئی ہے. تو آپ صرف وہ شور کرتے ہیں غریبوں کا نام لے کر، غریبوں پہ ظلم. میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کا بھی اس پہ پوائنٹ آف ویو ایک لے لوں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، تیل کی پرائسز اور اس کا بینیفٹ کتنا عوام کو دیا جا سکتا ہے؟ جو ڈائریکٹ ریلیف ہوگا، جتنے بلینز کے پیکیجز ہیں وہ تو جب آئیں گے یہ امیڈیٹ ریلیف ہے. کیا یہ پاسبل ہوگا حکومت کے لیے دینا؟ اب دوبارہ نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے، فرسٹ سے نئے ریٹس آنے. دیکھیں ارشد صاحب، اس بارے میں ہمایوں اختر خان صاحب نے جو بات کی ہے بڑی لاجیکل کی ہے، اور بڑی انہوں نے ایز اے ٹیکنوکریٹ بات کی ہے، ایز اے پی ٹی آئی ورکر بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ یس، اس میں فائن بیلنس رکھا جاتا ہے کہ جس میں جب ریلیف اگر پیٹرول کی قیمتوں میں ملتا ہے تو کچھ اس کا فائدہ حکومت اٹھاتی ہے آسان الفاظ میں، اور کچھ فائدہ جو ہے وہ عوام کو دیتی ہے. لیکن عملی طور پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت سارا کا سارا فائدہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کا خود اٹھا رہی ہے. اگر جو ظاہر ہے اس سے پہلے اگر پیٹرول جو ہے جو عالمی منڈی میں جو اس کی قیمتیں تھیں، اگر اس قیمت میں بھی پیٹرول تھا تو اس وقت بھی حکومت ظاہر ہے ٹھیک ٹھاک اپنا ٹیکس وصول کر رہی تھی. اور اب اگر قیمت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، اور کم نہیں ہوگی، بالکل ہی گر گئی ہے، نیگیٹو میں جا رہی ہے، تو اس وقت تو آپ کا جو فائدہ ہے وہ سارے کا سارا حکومت لے رہی ہے، عوام کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں مل رہا. آپ ٹھیک ہے وہ فائن بیلنس ضرور رکھیں، حکومت اپنا ٹیکس بھی لے، تھوڑا مزید ٹیکس لے لیں، لیکن اگر آپ عوام کو فائدہ پہنچائیں گے تو یہی پیٹرول جو ہے یہ آپ کا 50 سے 60 روپے لیٹر ہونا چاہیے اس وقت، جبکہ حکومت کی تمام تر جو اس میں ٹیکسز ہیں وہ ادا کرتے ہوئے بھی پیٹرول 50 سے 60 روپے لیٹر ہونا چاہیے پاکستان میں. اور جب مہنگا ہوگا تو دیکھی جائے گی. وہی بات جو منظور صاحب والی گھر 15 دن بعد آپ اس کو مہنگا کرتے ہیں. تو میری اس میں بڑی ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑی یہ جنگ چھڑی ہوئی ہے. حکومت کے جو کچھ لوگ تو ٹیکنیکل بات کرتے ہیں، جیسے ہمایوں اختر خان صاحب نے کی ہے، کھل کے کی ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ گالم گلوچ کی حکومت کی طرف سے، جناب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. یہ بڑی صحیح انہوں نے بات کی ہے، اور ہماری اس بھرپور یہ مطالبہ ہے کہ حکومت اپنا ضرور اس میں حصہ رکھے ٹیکسیشن کی مد میں، لیکن اس کا براہ راست فائدہ پاکستان کی عوام کو پہنچنا چاہیے. پیٹرول کی قیمت 50 اور 60 روپے کے درمیان اس وقت پر لیٹر ہونی چاہیے پاکستان میں. رائٹ ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد آج کابینہ میں فیصلے بھی ہوئے تعیناتیوں کے، کچھ ڈائریکٹرز کے پبلک لمیٹڈ کمپنیز کے حوالے سے، اور کابینہ نے ریٹیفائی بھی کرنی ہوتی ہیں اپوائنٹمنٹ. تو ہیلتھ سیکٹر جو اس وقت فرنٹ لائن پہ ہے، کیا اس کی کابینہ نے ریٹیفائی کی ہوئی ہیں، اپروول دی ہوئی ہیں اپوائنٹمنٹس کی، یا کہ ان پہ سوالیہ نشان ہے؟ اس حوالے سے بات کریں گے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ بہت بڑا سوال ہے اس وقت کابینہ کے حوالے سے، ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. مفادات کا ٹکراؤ، جس کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی کہتے ہیں، اس سے حکومتوں کے لیے مسائل بڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر جب احتساب کے کیسز بنتے ہیں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کے، تو اس میں اکثر پہلی چیز جو آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے. آج بھی کابینہ نے کچھ ان پرنسپل اپروول دیں کہ پبلک لمیٹڈ کمپنیز میں ڈائریکٹرز کی اپوائنٹمنٹ وہ کی جائے، اور اس کی آئندہ کابینہ منظوری بھی دے گی، جس میں سوئی نردن گیس کمپنی آ جاتی ہے، پی پی ایل آ جاتا ہے، اوگرا آ جاتا ہے، اور دیگر کمپنیز. اس حوالے سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ آئی پی پیز رپورٹ آ چکی ہے، اور حکومت اس وقت یہ تعیناتیاں کری ہے. ایس این جی پی ایل کے آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز ہیں حکومتی ایڈوائزرز کی طرف، ان کی کمپنیز ہیں آئی پی پیز میں جنہوں نے سوئی نردن گیس کمپنی کے پیسے دینے تھے. اور اب کوشش یہ ہو رہی ہے ہمارے ذرائع کے مطابق کہ ایس این جی پی ایل کے جو ایم ڈی ہیں انہیں ہٹایا جائے، بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہے اسے ریکانسٹیٹیوٹ کیا جائے، کیونکہ انہوں نے بل بھیجے تھے چند ایڈوائزرز کو. تو ہمایوں اختر صاحب، کیا یہ والی چیزیں ہیں، اس پہ حکومت کو ایکسٹرا کیئرفل اور ویجیلنٹ ہونا چاہیے کہ جناب یہ ساری چیزیں تعیناتیاں کرتے ہوئے دیکھیں منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن، اس میں تعیناتیوں کی بھی منظوری دینی ہے، تو ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ دیکھنا چاہیے منظوری دینے سے پہلے؟ 100% جی. کانفلکٹ آف انٹرسٹ بہت اہم ایک عنصر ہوتا ہے، اور اس میں جو حکومتیں ہیں، جو کابینہ ہیں، وہ آؤٹ آف دا وے جانا چاہیے، اور جاتی ہیں. اور بہت دفعہ جو وزیر سمجھے
کہ میرا اس ایشو میں کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے تو وہ ہر ڈیسیجن میکنگ فورم سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں یہ فیصلے ہوتے ہیں. جہاں تک آئی پی پی رپورٹ کا تعلق ہے، وہ ایک رپورٹ غالباً آئی ہے اور وہ ابھی مجھے نہیں معلوم کہ اس کے گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کیا ہے کہ اس کو کمیشن کے حوالے کیا جائے گا، لیکن اس میں کافی تھورو انویسٹیگیشن کی ہے. بہت ہی پیچیدہ معاملات ہوتے ہیں، بالکل شوگر کی طرح وہ بھی بہت پیچیدہ معاملہ ہے. آئی پی پی کا تو اور پیچیدہ معاملہ ہے. اس میں انٹرنیشنل کانٹریکٹس ہیں، اس میں سے آپ نے کس طرح نکلنا ہے، ان کی انٹرپریٹیشن کون کرے گا. تو یہ صلح صفائی سے بات چیت کے ذریعے اس کا کوئی حل نکلے گا، کنفرنٹریشن سے نہیں نکل رہا ہے. اور حل نکل بھی سکتا ہے، میری نظر میں حل نکل بھی سکتا ہے آئی پی پیز کا بھی. اور شوگر کی رپورٹ تو 3 ہفتے بعد جب فورنسک آڈٹ کی آتی ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ کہتے ہیں. رائٹ. چودھری منظور صاحب، آپ نے سنا ہمایوں اختر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو آئی پی پیز کمیشن کی رپورٹ ہے وہ بات چیت سے مسئلہ حل کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا. اس میں انٹرنیشنل کانٹیکٹس بھی آ جاتے ہیں اور میری اپنی یہ معلومات ہیں کہ ایک نہیں کم از کم 3 انٹرنیشنل بڑے ممالک پاکستان پہ اس وقت مختلف قسم کے دباؤ بھی ڈال رہے ہیں اس حوالے سے. تو عام آدمی جو ہے، چھوٹا آدمی، اس کو تو ایک ایسے جو پکڑ کے درگت بنا دیتا ہے. تو کیا ہم فارمولہ یہ سیٹ کر رہے ہیں کہ جتنے زیادہ بلینز ہوتے جائیں گے آپ حکومتی کوریڈورز تک ایکسس لے کے یا لابی کر کے یا انٹرنیشنل کانٹیکٹس بنا کے آپ کانٹیکٹس لے کے کریں تو آپ سے پوچھ گچھ نہیں، پھر ہم بات چیت سے معاملات طے کریں گے کیونکہ سٹیکس اتنی بڑھ جاتی ہیں. نہیں بالکل. ابھی تو مجھے لوگوں نے پوچھا جی کہ یہ کیوں ڈیلے ہوئی ہے رپورٹ، کل بھی پرسوں بھی پروگرامز کے اندر. تو میں نے کہا کہ ابھی ذرا آپ انتظار کریں، پہلے یہ جو نیب کا آرڈیننس ہے اس کو آنے دیجئے، تو اس کے بعد رپورٹ آئے گی. تو مجھے لوگ سمجھتے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. چوہدری صاحب میرے خیال ہے کل میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھے، طارق فضل چودھری صاحب، میں نے وہاں پہ کہا تھا. تو ابھی آپ کے ادھر بریک کی ہے خبر وقفے کے دوران کہ اس کا کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں. وارنٹ جو ہے ارسٹ وہ ختم کیا جا رہا ہے، وہ جو نیب کورٹ ہے اس کو بیل کی، اور بھی بہت ساری چیزیں. تو اس کے بعد تو ٹوتھ لیس ہو جائے گا نا، تو اس کے بعد رپورٹس آ جائیں گی. جہاں تک آپ کا سوال ہے، بالکل یہ ایسے ہے، صرف ایک بندہ نہیں بیٹھا، اور بھی بہت سارے ایسے بندے بیٹھے ہیں جن کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. ڈیسکون کا ٹھیکہ نہیں دیا گیا تھا اس وقت، کوئی مطلب اس وقت نہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا. پھر اس کے بعد آپ ان کو دیکھ لیجئے، صاحب کو یہ آئی پی پیز کے ہیں اور انرجی کا ان کو بنایا ہوا ہے. وہ اسی طرح سے آٹے کا بحران آیا، چینی کا آیا، وہ سارے لوگ تھے اور ان کو ادھر ادھر کر کے تو بلکہ رپورٹ ہوا ہے. مجھے نہیں پتا صحیح ہے یا غلط ہے. پرائم منسٹر نے خود کہا ہے کہ آپ رزاق داؤد کا، آپ خسرو بختیار کا اور ندیم بابر کا آپ دفاع کریں، جا کے پارٹی کو کہا ہے، جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کو کہا ہے کہ ان کا دفاع کریں. تو اگر ان کا دفاع پارٹی کے لوگوں نے کرنا ہے تو پھر کون سا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے؟ تو بالکل نہیں ہے، یہ تو بالکل ویسے ہی ہے. اور اگر اب اپنی باری آئی ہے تو اگر اس قسم کا آرڈیننس آتا ہے تو پھر آپ کے سامنے سارا، آپ کے سامنے نیت آ گئی. انٹرسٹنگ. مجھے ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سے بھی اس پہ ریویو لیں گے. اور ہیلتھ منسٹری جو اس وقت فرنٹ لائن پہ ہے، کیا اس میں جتنی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں، مثلا ڈاکٹر اسد حفیظ وائس چانسلر پبلک ہیلتھ سائنسز، ڈاکٹر انصر مقصود ای ڈی پیمز، ڈاکٹر نائلہ اسٹار ای ڈی پولی کلینک، ڈاکٹر صفی ملک ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ، ڈاکٹر رضوان تاج پرنسپل فیڈرل میڈیکل کالج، ڈاکٹر انصر مقصود پرنسپل ڈینٹل کالج اسلام آباد، ڈاکٹر امجد محمود ڈی جی نیشنل ایمرجنسی اینڈ پریپیئرڈنس. کیا کابینہ نے ان کی تعیناتیاں اپروو کی ہیں اور جتنے یہ فیصلے ابھی کر رہے ہیں اس کی لیگل حیثیت کیا ہوگی؟ اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.